छम्मी चंद दिन तक अपने कमरे में जाने से घबराती रही। पुराने रफीक का साथ छूटने के बाद वो कमरा शायद उसके लिए जंगल बन गया था। वो इधर उधर मारी मारी फिरती, या फिर सहन में चौकी पर बैठकर फटे हुए कपड़ों की मरम्मत करती रहती, या फिर लोटों पानी भरकर क्यारी में डालने लगती, और जब उससे भी उकता जाती तो बुर्का ओढ़कर मोहल्ले के घरों घरों फिरा करती। फिर एक दिन उसने झाड़ू उठाकर अपना कमरा साफ करना शुरू कर दिया। सारे जाले छुड़ा दिए। मोहम्मद अली जौहर की तस्वीर से गर्द झाड़ी गई। उसने सफेद कड़ी हुई पुरानी चादरों पर पेबंद लगाकर उन्हें दोनों मसहरियों पर बिछा दिया और साफ सुथरे बिस्तर पर लेटकर हमेशा की तरह गाने लगी। माले सोजे गम हाय निहानी देखते जाओ। शम्मी को ग्रामोफोन रिकॉर्डों के सारे गाने और फकीरों की गाई हुई सारी गजलें याद थीं। उसे हर मौके की गजल और गीत गाने में मलका हासिल था। आज जब छम्मी बड़े स्टाइल से लेटी गा रही थी तो आलिया का जी चाहा कि जाकर उसे लिपटा ले, मगर छम्मी तो अब तक उससे सीधे मुंह न बोलती थी। सब कुछ बताने के बावजूद उसके दिल में कोई फांस रह गई थी जिसे निकालना आलिया के बस में न था। नजमा फूफी और छम्मी के अब्बा का खत आया था। उन्होंने लिखा था कि जब अम्मा रुखसत हो गईं तो फिर आने से क्या फायदा, काश उन्हें कोई पहले से इत्तला कर देता। छम्मी अपने अब्बा का खत पढ़कर आपे से बाहर हो गई। हाँ, अब आने का क्या फायदा। एक दिन के लिए बीवी के पहलू से अलग होकर उन्हें कब करार आता। मेरा बस चले तो अपने वालिद साहब किबला का गला अपने हाथों घोट दूं। छम्मी कहीं तो जबान को लगाम दिया करो। आलिया की अम्मा ने घुरका तो छम्मी एकदम घुट घुट कर रोने लगी। जाने क्यों वो इतने दिन गुजरने के बाद भी अम्मा को जवाब देने से चूक जाती थी। अब्बा को भी दादी की मौत की इत्तला मिल गई थी। उनका खत आया था। उन्होंने लिखा था कि तसव्वुर की दुनिया को कोई जेल बंद नहीं कर सकता, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मैंने अपनी माँ को कांधा दिया था, मैंने उन्हें कब्र में उतारा था। खैर, तुम रंज न करना मेरी बेटी, तुमको दिल शिकस्ता ना होना चाहिए। मौत भी जिंदगी की एक हकीकत है। मेहनत से पढ़ो और अपने पास होने की खुशखबरी सुनाओ। खत पढ़कर आलिया बड़ी देर तक सर झुकाए बैठी रही। दोपहर हो गई मगर उसका पढ़ने में जी न लगा। एक तो अब्बा के खत ने उसे रंजीदा कर दिया था, उस पर से दोपहर के सन्नाटे में करीमन बुआ के हौले हौले कुरान पाक पढ़ने की आवाज जैसे फरियाद करती मालूम हो रही थी। अपने कमरे से निकलकर वो नीचे उतर गई और तख्त पर करीमन बुआ के पास जा बैठी। अम्मा और बड़ी चच्ची शायद सो रही थी क्योंकि उनके बातें करने की आवाज न आ रही थी। करीमन बुआ जब तक पढ़ती रहीं वो उनके पास सर झुकाए बैठी रही, और जब वो कुरान शरीफ बंद करके दुआ करने लगी तो आलिया की आंखों में आंसू आ गए। करीमन बुआ मोहब्बत की कैसी मिसाल पेश कर रही हैं। काम से थक कर वो भी तो दिन में सो सकती हैं। तुम सोई नहीं आलिया बेटी? दुआ खत्म करके करीमन बुआ ने पूछा। नींद नहीं आई करीमन बुआ। और वो चुप हो गई। क्या भूख लगी है बिटिया को? एक रोटी उलट दूं आग जलाकर? नहीं करीमन बुआ, तुम्हारे पढ़ने की आवाज से जी भर रहा था। मंझले मियाँ को और नजमा बिटिया को जरूर आना चाहिए था। छम्मी भी अपने बाप को देख लेती और फिर कुछ नहीं तो इस मसहरी का दीदार कर लेते जिस पर उनकी माँ ने दम तोड़ा था। जमाने जमाने की बात है, कभी माँ के बगैर चैन न पड़ता था। करीमन बुआ के लहजे में शिकायत थी। तुमको दादी से कितनी मोहब्बत थी करीमन बुआ, शायद दादी भी तुमको उतना ही चाहती होंगी। क्या मालकिन मुझे चाहती थी? करीमन बुआ ने उल्टा सवाल कर दिया। तुमने अपनी दादी का जमाना नहीं देखा बिटिया। पता नहीं वो किसी को चाहती भी थी या नहीं। हाँ, सिर्फ छोटे मियाँ को चाहती थी जो पता नहीं कहाँ खो गए। उन्हें खिलाफत के जलसे ले गए। हम तो नौकर लोग थे आलिया बिटिया, हमारी क्या हैसियत। करीमन बुआ ने अपनी कमीज पीठ पर से सरकार दी और उसकी तरफ घूमकर बैठ गईं। उनकी पीठ पर सियाह निशान थे और एक जगह से सफेद सफेद चर्बी सी निकली हुई थी। ये क्या हुआ था करीमन बुआ? उसने जल्दी से कमीज नीचे खींच दी। मेरी अम्मा मालकिन के जहेज में आई थी। मेरे अब्बा मर गए थे। मैं छोटी सी थी। फिर जब जरा बड़ी हुई तो मालकिन ने अपने घर के एक नौकर से मेरी शादी कर दी। नई नई शादी हुई थी इसलिए मालकिन की खिदमत में जरा सी कोताही हो गई। बस ये उसी की सजा थी। करीमन बुआ सर झुकाकर कुछ सोचने लगी। अल्लाह, ये करीमन बुआ भी कैसी मुइम्मा है। इतने सितम सहने के बाद भी जब तक दादी जिंदा रहीं उन पर निछावर होती रहीं, और अब भी उन्हें नहीं भूलती। वो हैरान होकर उनका मुंह तक रही थी। मैंने सारी जिंदगी उनका नमक खाया था और अब भी उनकी औलाद का नमक खा रही हूँ। नमक का बड़ा हक होता है बेटा आलिया। मेरी अम्मा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कहती थीं कि जिसने नमक का हक ना अदा किया
وہ خدا کے ہاں بھی معاف نہ کیا جائے گا۔ مالکن کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا مجھے، دوسری دنیا میں تو سکھ کی سانس لے سکوں۔ کریمن بوا اٹھ کر جھوٹے برتن سمیٹنے لگی اور عالیہ کو ایسا محسوس ہوا کہ کریمن بوا نے نمک کا سارا ڈبہ اس کے منہ میں انڈیل دیا ہے، جو اسے زہر سے زیادہ کڑوا لگ رہا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور اس وقت گلی میں سودے والوں نے جیسے دھاوا بول دیا تھا۔ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر آواز لگا رہے تھے اور چھتوں سے کھلی کھڑکیوں سے بچوں اور مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روزہ افطارنے کے لیے سب اپنی پسند کے سودے والے کو آواز دے رہے تھے۔ کھڑکی کھول کر وہ 1 منٹ کے لیے گلی میں جھانکی۔ سامنے ہائی اسکول کا سیاہ پھاٹک بند پڑا تھا اور درختوں کے جھنڈ سے کوئل کے کوکنے کی آواز آ رہی تھی۔ جانے شکیل اسکول جاتا بھی ہے کہ نہیں، اس نے سوچا، پر کون ہے جو یہ سب کچھ معلوم کرے؟ اگر بڑے چچا گھر پر ذرا سی بھی توجہ دے دیں تو سب کچھ ٹھیک نہ ہو جائے۔ مگر اسے ایک دم ابا یاد آ گئے۔ اس بار وہ انہیں عید کارڈ ضرور بھیجے گی۔ کھڑکی بند کر کے وہ چھت پر آ گئی تو اسے ہلکی سی سردی محسوس ہونے لگی۔ پھر بھی وہ ٹہلتی رہی۔ چھتوں سے بچے پتنگیں اڑا رہے تھے اور شور ہو رہا تھا۔ عالیہ کو یاد آیا کہ ایک بار بچپن میں اس نے بھی بھنگی کے لڑکے کے ساتھ پتنگ اڑانے کی کوشش کی تھی اور ابا نے اسے سختی سے ڈانٹا تھا، مگر آج تک اسے پتنگ بڑی اچھی لگتی تھی۔ عالیہ، بڑی چچی ہانپتی ہوئی اوپر آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ان کا منہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے بڑی مشقت کی ہو۔ ایسی ہی مجبوری ہوتی جو وہ سیڑھیاں چڑھتی، انہیں تو اوپر چڑھنے کے خیال ہی سے اختلاج ہونے لگتا۔ یہ لو اپنے کپڑے۔ انہوں نے سانس درست کرتے ہوئے ہنس کر ایک بنڈل اس کی طرف بڑھا دیا۔ دوپٹہ رنگ کر چن لو اور پاجامے میں مشین پر کھٹکھٹا لو، جمپر تو تمہارے پاس ہیں ہی۔ اس نے بڑے چاؤ سے بنڈل کھول کر دیکھا۔ ڈھاکے کی ململ کا دوپٹہ اور نیلی ساٹن چمک رہی تھی۔ مگر بڑی چچی، اس کی کیا؟ بس بس، تم آج رات ضرور سی ڈالو اور ہنسی خوشی عید مناؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ روزہ کھولنے کا وقت ہو رہا ہے، تم نیچے نہیں آتی؟ اللہ، یہ کپڑے کہاں سے آ گئے؟ کون لے آیا؟ عید کے لیے کسی کے بھی تو کپڑے نہ بنے تھے۔ بڑی چچی نے تو کئی بار بڑے چچا سے کپڑوں کے لیے کہا تھا، مگر وہ ہر بار شرمندہ سے ہو کر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ پھر اس کے کپڑے کس نے خریدے ہیں؟ کیا جمیل بھیا نے اپنی ٹیوشن کے روپے اس پر خرچ کر دیے ہیں، یا پھر بڑے چچا نے ابا کی جگہ کو پر کیا ہے؟ مارے خوشی کے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ضرور بڑے چچا نے خریدے ہوں گے، مگر ذرا ہی دیر میں اسے معلوم ہو گیا کہ کپڑے کس نے خریدے ہیں۔ نیچے سے شکیل کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی، جمیل بھیا نے بجیا کے کپڑے بنوا دیے، میرے لیے کچھ نہیں آیا۔ کیا دوست عید بھی منوا دیں؟ بکواس نہ کرنا مراد، بڑی چچی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ کیا وہ تیری بہن نہیں؟ تو خود اس کے کپڑے بنا۔ ارے تیرے جتنے لڑکے تو ایک کنبے کا پیٹ بھرتے ہیں۔ ہاں، جب تم باہر رہتے ہو تو وہیں کپڑے بھی پہنو۔ جمیل تو بہت شریف لڑکا ہے۔ اماں بھی شکیل کا کلیجہ جلا رہی تھی۔ مجھے اس گھر سے ملا ہی کیا ہے کبھی، کپڑے بھی دوست ہی دے دیں گے۔ شکیل نے بڑے پکے پن سے جواب دیا۔ تم بھی اگر بجیا کی طرح بن جاؤ تو اللہ قسم جمیل بھیا تمہارے 10 جوڑے بنا دیں۔ ویسے تم کو کون پوچھے؟ چھمی بھی تیر برسا رہی تھی جو سیدھے عالیہ کے کلیجے میں اتر رہے تھے۔ اس نے کپڑے پلنگ پر ڈال دیے۔ ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ کپڑے جمیل بھیا کی انتہائی محبت کا تحفہ ہیں، مگر دوسرے ہی لمحے یہ کپڑے ٹھنڈے اور کفن کی طرح محسوس ہونے لگے۔ ان کپڑوں میں لپٹا ہوا نیلے ہونٹوں والا ایک چہرہ جھانک رہا تھا۔ اس نے کانپ کر کپڑوں کو سمیٹ لیا اور اپنے کمرے میں جا کر انہیں بکس میں ٹھونس کر تالا لگا دیا۔ لا حول بلا، کیا وہ بھی کبھی بے وقوف ہو سکتی ہے؟ یہ سب اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ مرد کی فطرت تو پارے کی طرح ہے، ذرا سی گرمی ملی اور چڑھ گیا۔ کل چھمی تھی، آج وہ منظور نظر ہے، پھر کسی اور کی باری ہوگی۔ جب وہ نیچے گئی تو سب لوگ افطاری کے نشے میں مست سے بیٹھے تھے۔ کریمن بوا روٹیاں پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ برآمدے میں بچھے ہوئے پلنگوں پر بیٹھی ہوئی بڑی چچی اور اماں پان بنا بنا کر کھا رہی تھیں، اور جمیل بھیا اس سردی میں اپنے لوہے کی کرسی پر بیٹھے اسٹول پر رکھی ہوئی لالٹین کی روشنی میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب زور کی سردی ہوتی تو شام کو یہ کرسی بڑی سونی سونی لگتی۔ دوپہر میں چھمی اس کرسی پر بیٹھ کر دھوپ سیکتی۔ جاڑا گرمی برسات یہ کرسی ہمیشہ کیاری کے پاس اسی طرح پڑی رہتی، اسے کوئی بھی نہ اٹھاتا۔ عالیہ کو ایک لمحے کو خیال آیا کہ کہیں جمیل بھیا کو سردی نہ لگ جائے۔ اب تو اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اب تمہاری پڑھائی کا کیا حال ہے؟ امتحان کے تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، جمیل بھیا نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا اور اس کے ساتھ برآمدے میں چلے آئے۔ بس ٹھیک ہی ہے، وہ اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اسے تو ڈر ہی لگتا کہ کہیں جمیل بھیا امتحان نہ لینے لگیں،
بڑے چچا لاکھ انہیں اپنی لائبریری کی چابی نہ دیتے، پھر بھی وہ جمیل بھیا کی ذہانت کی قائل تھی۔ میاں تم بھی ذرا عالیہ کی پڑھائی دیکھ لیا کرو، اماں نے کہا۔ ہاں میں ضرور دیکھوں گا، ویسے تو آج کل میں بھی ایم اے کی تیاری کر رہا ہوں، جمیل بھیا نے خوش ہو کر بتایا، اور پھر کنکھیوں سے عالیہ کی طرف دیکھا۔ چھمی جانے کس وقت اپنے کمرے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں آ جاؤ چھمی، سردی ہے، ادھر برآمدے میں بیٹھو، بڑی چچی نے کہا۔ میں ٹھیک بیٹھی ہوں، چھمی نے تلخی سے جواب دیا۔ پہلے بھی جب جنگ ہوئی تھی تو یہاں مہنگائی ہو گئی تھی، مگر وہ تو اور ہی زمانہ تھا، ہمارے گھروں میں تو پتہ بھی نہ چلا، بس پتہ چلا بھی تو اس وقت جب میرا بھائی۔ بڑی چچی چپ ہو گئیں اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بولنے لگیں۔ ان دنوں یہ جمیل پیدا ہوا تھا جب اس کے ماموں کے مرنے کی خبر آئی تھی۔ بڑی چچی نے سب کی طرف دیکھا، مگر سب نظریں جھکائے خاموش رہے۔ مگر اب کی تو مہنگائی کا پتہ چل رہا ہے، اب تو وہ حالت بھی۔ بڑی چچی چپ ہو گئیں کیونکہ اماں کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی تھیں۔ جب بھی بڑی چچی مہنگائی کی بات کرتی تو اماں کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو جاتی۔ سب لوگ کھانا کھا لو، نہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا، کریمن بوا نے تخت پر دسترخوان بچھا دیا۔ چھمی جیسے جھپٹ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور پلیٹ میں اپنا کھانا نکال کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالیہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ہائے یہ چھمی یوں ہی ناراض ہو گئی، کوئی بات ہوتی تو پھر ٹھیک تھا۔ اس کا کیسا جی چاہتا کہ چھمی ایک بار پھر پہلے جیسی ہو جائے۔ اب اتنے پیار سے کوئی بھی تو بجیا کہنے والا نہ تھا۔ اس نے بڑی ملامت بھری نظروں سے جمیل بھیا کی طرف دیکھا، مگر وہ تو جیسے اسی کو تک رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر نظریں نیچی کر لیں۔ ایک جوڑا کپڑے کا لا کر شاید وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگے ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ کوئی بہت سخت سی بات بھیا کے منہ پر کھینچ مارے۔ آخر یہ جنگ ہوتی کیوں ہے؟ بڑی چچی نے جمیل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہر چیز میں جو دھیلے پیسے کا فرق پڑا تھا، اس سے کھانے کا معیار اور بھی گر گیا تھا۔ ویسے تو آپ ابا کی بڑی حامی ہیں، مگر کبھی کبھی لڑ کیوں پڑتی ہیں؟ جمیل بھیا نے الٹا سوال کر دیا۔ اور تم تو اپنے ابا کے دشمن ہو، بڑی چچی نے الٹی جھونک دی۔ لیجئے، بات صاف ہو گئی۔ جب بھی فائدے پر چوٹ پڑتی ہے یا ہوس میں آگ لگتی ہے تو جنگ ہوتی ہے، جمیل بھیا نے جواب دیا۔ وہ تو بالکل اس طرح بات کر رہے تھے جیسے بڑی چچی 2 سال کی بچہ ہوں۔ چل ہٹ، بڑا آیا، یوں ہی بکواس کرتا ہے، کبھی ڈھنگ سے بات نہ کی، ایسی مذاق کی عادت پڑی ہے۔ بڑی چچی ہنسنے لگی۔ فائدے وائدے کی کیا بات ہے جمیل میاں، بس زمانے زمانے کی بات ہے، سب بدل گیا۔ کریمن بوا بھلا کیوں چپ رہتی؟ یہ سب تمہارے ابا اور عالیہ کے ابا جیسے لوگوں کے کام ہیں، یہی گڑبڑ کرتے ہیں جو جنگ ہوتی ہے۔ اب جو انگریزوں کے خلاف ہو رہے ہیں تو جنگ نہ ہوگی؟ اماں نے بھی اپنی رائے ظاہر ہی کر دی اور جمیل بھیا بڑے زور سے ہنسے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں منجلی چچی، سب کھا چکے ہوں تو مجھے بھی کھانا بھجوا دو کریمن بوا۔ سنسان بیٹھک سے اسرار میاں کی مری ہوئی آواز آئی۔ بڑے چچا کی کہیں دعوت تھی، اس لیے وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ جا چکے تھے، اور اب اسرار میاں بیسن کی 2 پھلکیوں سے روزہ کھول کر کھانے کے انتظار میں گھل رہے تھے۔ ذرا صبر سے بھی کام لیا کرو اسرار میاں، کیا گھر والوں سے پہلے تمہاری کشتی سجا کر بھیج دیا کروں؟ کریمن بوا نے جھلا کر جواب دیا۔ اس اسرار میاں میں کتنا طنز چھپا تھا، کیسا مذاق قہقہے لگا رہا تھا، مگر جب بڑے چچا انہیں اسرار میاں کہتے تو کتنا خلوص اور کتنی برابری کا درجہ ہوتا۔ جانے یہ سب لوگ اسرار میاں کے لیے کچھ سوچتے کیوں نہیں؟ اے اسرار میاں، اگر میرا بس چلے تو سب سے پہلے تمہاری کشتی سجا کر لے آؤں، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور کھانا ختم کر کے جلدی سے اوپر چلی گئی۔ جمیل بھیا ایک ساں الٹی پلٹی نظروں سے دیکھتے جاتے، اس کا جی دب رہا تھا، سکون سے کھانا بھی نہ کھانے دیا۔ اپنے بستر پر آ کر اس نے بڑے سکون سے کتابیں سمیٹ لیں اور تکیا سرکا کر اس طرح لیٹ گئی کہ گلی کے بلب کی روشنی سیدھی کتاب پر پڑ رہی تھی۔ سیڑھیوں پر چاپ ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، جمیل بھیا چلے آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج تمہارا امتحان لے ڈالوں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ مجھے سب آتا ہے، آپ اپنا وقت نہ خراب کریں، فیل ہو گئی تو فکر نہیں، اگلے سال پھر صحیح، عالیہ نے بڑی رکھائی سے کہا۔ جمیل بھیا کی آنکھیں وہ سبق فرفر سنا رہی تھیں جو وہ پڑھانے آئے تھے۔ تم کو پڑھا کر میرا وقت خراب ہوگا عالیہ، کچھ تو سوچو، ایسی باتیں کر کے تم مجھے کتنا پریشان کر دیتی ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تو دکھ تو نہ دو۔ جمیل بھیا، آج تو وہ انہیں جھاڑنے پر تل گئی۔ جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ چھمی کو بھول گئے؟ وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہتی ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ چھمی، جمیل بھیا نے گردن جھکا لی۔ تم کو معلوم ہے تو اچھا ہی ہے، مگر میں ٹھیک ٹھیک بتا دوں کہ مجھے چھمی سے کبھی بھی ویسی محبت نہ تھی۔ میں اسے چاہتا ہوں مگر بہن کی طرح۔ تم کو معلوم ہے کہ ابا نے سیاست کے پیچھے اس گھر کو لٹا دیا،
مگر میں اپنے کو لٹانے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے جانے کس کس طرح پڑھا، کچھ اسرار میاں میرے لیے بچت کر لیتے اور کچھ دادی کے چوری چھپے کے روپے کام آتے، مگر ایف اے کرنے تک گھر کی حالت بگڑ چکی تھی۔ یہ سارے اخراجات چھمی نے برداشت کیے، میں کبھی نہیں بھولوں گا، مگر وہ مجھے غلط سمجھنے لگی اور میں ڈر کی وجہ سے اسے سمجھا بھی نہ سکا، اور اور پھر اچانک بی اے کرنے کے بعد آپ اس کا مذاق اڑا اڑا کر اسے سمجھانے لگے، ہے نا؟ جمیل بھیا پر ترس آنے کے باوجود وہ چوکی نہیں۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا۔ اس سے شادی کر لیجئے جمیل بھیا، وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ شادی؟ وہ جیسے اچھل پڑے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ عالیہ، میں نے تمہارے سوا کسی سے محبت نہیں کی۔ ادھر دیکھو عالیہ۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ میں آج ہی اپنے ماموں کے گھر جا سکتی ہوں، سمجھے آپ جمیل صاحب قبلہ؟ دھونس جمانے کے لیے اور کس کا نام لیتی؟ سخت بے بسی کا عالم تھا۔ تم کہاں جا سکتی ہو عالیہ بیگم؟ آج اماں کریمن بوا اور منجلی چچی سے کہہ رہی تھی کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی۔ کون کہہ رہا تھا؟ کون ہوتے ہیں وہ سب کہنے والے؟ عالیہ نے دیوانوں کی طرح جمیل بھیا کو دھکا دے کر پلنگ سے اٹھا دیا۔ مجھے کون مجبور کر سکتا ہے؟ میں تہمینہ آپا نہیں ہوں، بڑے آئے سب لوگ۔ جمیل بھیا نے حیرت سے اس کے لال بھبوکا چہرے کو دیکھا اور پھر کھسیانے سے ہو کر چپکے سے مڑ گئے۔ جب وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو عالیہ بڑبڑا رہی تھی، بیکار تک بند، جسے بڑے چچا اپنی لائبریری کی کنجی تک نہیں دیتے۔ کل عید تھی۔ آج چھمی کے ابا کا منی آرڈر آیا تھا۔ چھمی بڑے چاؤ سے بھاگ کر دستخط کرنے آئی، مگر جب 5 روپے دیکھے تو اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ کوپن پر لکھا تھا کہ ان روپوں سے عید کے کپڑے بنوا لے۔ چھمی نے 5 کا نوٹ وصول کیا اور بیچ صحن میں کھڑے ہو کر نوٹ کے پرزے پرزے کر کے پھینک دیا۔ سب ہائے ہائے کرتے رہ گئے۔ اتنے روپوں سے تو ہمارے ابا کی تیسری بیوی صاحبہ کا کفن تک نہ آئے گا۔ جانے لوگ بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ اس سے تو کتے کے پلے پال لیں۔ چھمی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ارے چھمی، تم پاگل ہو گئی ہو، 5 روپے میں کتنا اچھا جوڑا بنتا۔ بڑی چچی نے لپک کر نوٹ کے پرزے اٹھا لیے اور اس طرح ہتھیلی پر رکھنے لگیں جیسے جوڑ رہی ہوں۔ آپ سے کس نے کہا ہے بولنے کو؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ اگر میرے جوڑے کی فکر ہوتی تو پہلے سے منی آرڈر نہ کرتے؟ اب کیا راتوں رات پر یہاں آ کر میرے کپڑے سی دیں گے؟ چھمی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی چچی نے پھونک مار کر نوٹ کے پرزے اڑا دیے اور چوکی پر بیٹھ کر پاندان کھول لیا۔ کریمن بوا پتیلی مانجتے مانجتے ہاتھ دھو کر اٹھی اور نوٹ کے پرزے چن کر آنچل میں باندھ لیے، پھر پتیلیوں کی کالک صاف کرنے بیٹھ گئیں۔ اللہ مارے، یہ کاغذ کس کام کے؟ وہ ہوتے تھے اپنے زمانے میں کھری چاندی کے روپے، سونے کی اشرفیاں اور گنیاں، کوئی انہیں پھاڑتا تو دیکھتے۔ کریمن بوا بڑبڑاتی رہیں اور عالیہ دالان کے محراب کے بیچ بیٹھی چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ بار بار چھمی کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اب خود کو ایزا پہنچانے کے لیے اتنے لق و دق کمرے میں تنہا پڑی جانے کیا کر رہی تھی۔ عالیہ کو تو اس کمرے سے ہول آتا۔ دادی کے انتقال کو کتنے بہت سے دن گزر گئے، مگر اسے تو آج تک دادی کی منتظر نظریں کمرے میں ڈوبتی ابھرتی نظر آتی۔ ان کی تیز تیز سانس اب بھی سائیں سائیں کرتی محسوس ہوتی۔ اب بھلا چھمی کو کس طرح منایا جائے؟ وہ سخت بیزار ہو رہی تھی۔ ارے ظفر چچا، کیا یہ چھمی آپ کی بیٹی نہیں؟ کیا بیوی کے ساتھ اولاد بھی مر جاتی ہے؟ وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے کورس کی کتابیں الٹنے پلٹنے لگی۔ لاکھ سر مارا مگر پڑھنے میں جی نہ لگا، بس اسے بار بار چھمی کا خیال ستا رہا تھا۔ چھمی ایک دن خود کو ایزا پہنچا پہنچا کر ختم کر لے گی۔ کھڑکی سے باہر اسکول کی عمارت کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا۔ نیچے کی منزل میں اب بڑی گہما گہمی تھی، روزہ افطارنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ عالیہ نے کتابیں سمیٹ کر تپائی پر رکھ دی اور کھڑکی میں اکڑوں بیٹھ کر باہر دیکھنے لگی۔ گڈیریوں والے کے سر پر رکھے ہوئے پیتل کے تھال میں پھولوں کے گجرے سجے ہوئے تھے، وہ گا گا کر گنڈیریاں بیچ رہا تھا۔ عالیہ کو اس کی اس قدر بھونڈی آواز بھی جانے کیوں بڑی اچھی لگ رہی تھی، اور اس نے ایک دم محسوس کیا کہ وہ اداس ہو رہی ہے۔ شامیں اسے ہمیشہ اداس کر دیتی، جانے کیسی نامعلوم سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ وہ کھڑکی سے کود کر نیچے آ گئی۔ روزہ کھلنے کا وقت اب بالکل قریب آ گیا تھا۔ وہ کریمن بوا کا ہاتھ بٹانے کے خیال سے نیچے چلی گئی۔ کریمن بوا پر اسے کتنا رحم آتا، سارا دن چولہے کی کوکھ میں بیٹھے بیٹھے ان کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی۔ اس نے کتنی بار سوچا تھا کہ یہ کریمن بوا یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتی، یہاں صرف پھٹے پرانے کپڑے اور روٹی اور حق نمک پر زندگی بتائے دیتی ہیں۔ اتنی مشقت پر تو انہیں کسی بھی گھر میں 10-15 روپے مہینے کی نوکری مل جائے گی۔ محنت کا پھل روپیہ ہی تو ہوتا ہے، مگر شاید کریمن بوا نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی باتیں نہ سوچی ہوں گی۔
کریمن بوا کس قدر فخر سے کہتی کہ میری ماں مالکن کے جہیز کے ساتھ آئی تھی، مالکن کی خدمت کرتے کرتے خدا کو پیاری ہو گئیں، اور اب خدا مجھے بھی بڑے میاں کے ہاتھوں سوارت کرے۔ عالیہ کیسی حیران ہوتی ان باتوں پر۔ اس نے کبھی کریمن بوا کو اس گھر سے بیزار ہوتے نہ دیکھا۔ وہ کام سے کبھی نہ تھکتی، بگڑے ہوئے وقت کے ساتھ ان کا احترام کرنے کا طریقہ بھی نہ بگڑا۔ کیا مجال تھی جو کبھی اونچی آواز سے بات کی ہو۔ تخت پر دسترخوان بچھا کر افطاری کا سامان چنا جا چکا تھا۔ بڑی چچی تلے ہوئے چنوں پر لیمو نچوڑ رہی تھی۔ کریمن بوا کو شاید روزہ لگ رہا تھا، اس لیے نڈھال سی بیٹھی تھی۔ بڑے چچا برآمدے میں بچھے ہوئے کھرے پلنگ پر بیٹھے تھے، جیب سے نکلی ہوئی گھڑی سینے پر لٹک رہی تھی، اور ان کے پاس بیٹھا ہوا شکیل بار بار جھک کر گھڑی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن سے جمیل بھیا نے اس پر سختی شروع کر دی تھی، اس لیے وہ گھر سے زیادہ دیر غائب نہ رہ پاتا۔ چھمی اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی تھی، پاجامے کی پھٹی ہوئی میلی گوٹ سے اس کے گٹے نظر آ رہے تھے۔ جب اس نے عالیہ کو دیکھا تو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پاس آ گئی اور بغیر کچھ بولے شکیل کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر بیٹھک میں بڑے چچا کے کئی اور مہمان براجمان تھے، اور اسرار میاں بیٹھک کے دروازے سے کئی بار سر نکال کر جھانک چکے تھے۔ کریمن بوا، ذرا جلدی سے باہر افطاری بھیج دو، روزہ کھلنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، بڑے چچا نے سینے پر لٹکتی ہوئی گھڑی کو دیکھ کر کہا، اور کریمن بوا کمر ٹیڑھی کیے کیے اٹھی اور تخت پر رکھی ہوئی 2 پلیٹیں اٹھا کر بیٹھک کی طرف لپکی۔ اسرار میاں تو جیسے تاک ہی میں تھے، جب مہمان ہوتے تو ان کے مزے ہو جاتے، ورنہ وہ غریب تو روزہ بھی اس وقت ہی کھولتے جب مکروہ ہو چکا ہوتا۔ اماں تخت پر ایک کونے میں اس طرح بیٹھی چھالیاں کاٹ رہی تھی جیسے افطاری پر پہرا دے رہی ہوں۔ گھٹیا کام تو انہوں نے کبھی کیے ہی نہ تھے، بس یہی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے حصے بکھرے کر دیے، یا اسرار میاں کا لایا ہوا سودا سلف دیکھ کر اعتراضات کر لیے، شک و شبے کے ساتھ حساب جوڑ لیا۔ قریب کی مسجد میں گولا چھوٹا اور پھر نقارہ بجنے کی تیز آواز آنے لگی تو اماں نے پلیٹوں میں رکھا ہوا سب کا حصہ بانٹنا شروع کر دیا۔ عالیہ نے تانبے کا منقش جگ اٹھا کر سب کے گلاسوں میں لیمو کا شربت بھر دیا۔ چھمی کی پلیٹ یوں ہی پڑی تھی، اس نے صرف شربت کے گھونٹ سے روزہ کھول لیا تھا۔ چھمی، کچھ تو کھا لو، خالی پیٹ میں شربت لگے گا۔ بڑی چچی نے پلیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑانا چاہی تو اس نے بڑی چچی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جب بھوک لگے گی تو خود ہی کھا لے گی، اماں نے کہا، مگر چھمی خاموش رہی۔ اپنے نوٹ کا دکھ ہوگا نا، منجلے چچا نے بھیجا تھا، انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا، ہم ہی کو دے دیتی۔ شکیل روزہ کھول کر ترنگ میں آ چکا تھا۔ تم جیسے فقیروں کو نہیں دیتی، چھمی نے تڑ سے جواب دیا۔ بھائی یہ تو سخت بد زبان لڑکی ہے، بڑے چچا نے گھور کر چھمی کو دیکھا، کسی دن زبان کھینچ لوں گا۔ آپ کو تو میں اپنی زبان چھونے بھی نہ دوں گی، ہر وقت کافروں کی جماعت میں رہتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، بس حد ہے۔ چھمی نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ لیے۔ شرم نہیں آتی؟ کوئی اپنے بڑے چچا سے یوں بات کرتا ہے؟ کوئی لحاظ پاس نہیں۔ بڑی چچی نے فوراً ڈانٹا، مارے غصے کے منہ سرخ ہو رہا تھا، یعنی ان کے سامنے چھمی ان کے شوہر سے اس طرح بات کرے؟ میرے کوئی چچا وچا نہیں، چھمی نے سخت بے اعتنائی سے کہا۔ بھائی تم چپ رہو، کیوں اس جاہل کے منہ لگتی ہو؟ بڑے چچا گاؤ تکیے سے ٹک کر نیم دراز ہو گئے۔ ہاں ہمارے کوئی منہ نہ لگے، ہم جاہل ہیں، ساروں کی ڈگریاں کھا جائیں گے اور ڈکار بھی نہ لیں گے۔ چھمی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 14ویں صدی ہے، گائے سینگ بدلے گی اور قیامت آ جائے گی۔ کریمن بوا کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے انہیں قیامت یاد آ رہی تھی۔ بھائی حد ہے بد زبانی کی، گھر میں سانڈ پالا ہے تم نے بھابھی۔ اماں نے فوراً بڑی چچی پر حملہ کر دیا۔ اب دیکھو نا دلہن، یہ تو اس کے باپ کا قصور ہے، اب کیا پہنے گی یہ بچی؟ جب کوئی چھمی کے پیچھے پڑنے لگتا تو بڑی چچی فوراً آڑے آ جاتی۔ ذرا دیر کو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے چچا نے آنکھیں موند لی، شکیل اپنے اسکول کے کام میں جٹ گیا، کریمن بوا لالٹینوں کی چمنیاں صاف کرنے لگی، مگر چھمی کیسے چپ رہتی؟ کپڑے نہ بننے کا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا، وہ اپنے اندھیرے کمرے میں اپنی تک بندی کو لہک لہک کر گانے لگی۔ کاشی میں تلسی بوئی سب بکریاں چر گئیں، گاندھی نہرو ماتم کرو کاشی کی میاں مر گئیں۔ بڑے چچا ایک دم چونک پڑے۔ دیکھو اسے منع کر لو، باہر مولانا صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں، سب کیا کہیں گے، ساری آواز باہر جائے گی۔ بڑے چچا غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ چھمی خدا کے لیے کچھ تو سوچا کر، باہر مہمان بیٹھے ہیں۔ بڑی چچی چھمی کے کمرے کی طرف لپکی۔ آپ کو کیا، ہم اپنے کمرے میں گا رہے ہیں، یہ کمرہ ہمارا ہے، جب آپ کے کمرے میں آ کر گائیں تو منع کیجیے گا، باہر سنتے ہوں تو سنیں، ذرا انہیں بھی تو معلوم ہو کہ یہاں سب کافر نہیں رہتے۔ وہ بڑے چچا کو چڑھانے کے لیے پھر گانے لگی، کاشی میں تلسی، اری جاہل پاگل، میں کچھ بولتا نہیں اور تو آپے سے باہر ہے،
اب گا اچھی طرح۔ بڑے چچا تیزی سے کمرے کی طرف لپکے۔ بیٹھک کا دروازہ بند کر دو شکیل، انہوں نے مڑ کر کہا، اور پھر پورے جوش سے بڑے چچا نے چھمی کے منہ پر کئی تھپڑ جڑ دیے۔ شکیل دروازہ بند کر کے اس طرح کھڑا تھا جیسے تماشا دیکھ رہا ہو۔ کاشی میں تلسی بوئی، چھمی زور سے چیخی، میں گاؤں گی گاؤں گی۔ چپ! بڑے چچا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ بڑی چچی ہانپ ہانپ کر اپنے شوہر کو الگ ہٹا رہی تھی اور عالیہ کمرے کی دہلیز پر کھڑی آنکھیں پھاڑے بڑے چچا کو دیکھ رہی تھی۔ بڑے چچا آج کتنے عجیب طریقے سے اس گھر میں اپنی اہمیت جتا رہے تھے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کے سیاسی عقائد کو ٹھیس لگ رہی تھی۔ اس وقت بڑے چچا اسے سیاسی ڈاکو معلوم ہو رہے تھے۔ غضب خدا کا! جوان لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، بن ماں کی بچی پر! بڑی چچی کی آواز بھررا رہی تھی۔ وہ بڑے چچا کو کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئیں تو عالیہ دوڑ کر چھمی کے لپٹ گئی جو پرانی مسہری پر پڑی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ بجیا باہر بھاگ جائیے! روتے روتے چھمی ایک دم چپ ہو کر جیسے بڑے سکون سے چت لیٹ گئی۔ عالیہ باہر آ کر برآمدے کی محراب سے ٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی چچی زارو قطار رو رو کر چپکے چپکے کہہ رہی تھی، اب اگر کبھی ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا اپنی جان دے دوں گی۔ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا، بن ماں کی بچی، میں نے اسے پالا ہے، میرے دل میں اس کی مامتا ہے۔ اس وقت انہیں یہ احساس ہی نہ رہا تھا کہ چھمی غریب تو خود سے پل گئی۔ بڑی چچی اسے پالنا تو چاہتی تھی، مگر ڈھیروں کاموں کے ملبے میں دبنے کے بعد انہیں فرصت ہی کہاں ملتی جو چھمی کو بھی اس کا پیدائشی حق دے سکتی۔ میں تو خود گھر میں کسی سے نہیں بولتا، مگر یہ لڑکی عذاب ہے۔ کل ہی ظفر میاں کو خط لکھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ اس کے دو بول پڑھا کر اس گھر سے یہ لعنت دور کر دو۔ بڑے چچا نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لی اور بڑی چچی آنسو پوچھ کر پان بنانے لگی۔ اماں ایسے آرام سے بیٹھی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہنگامے کے بعد کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بڑے چچا کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا، وہ بار بار آنکھیں کھولتے اور بند کر لیتے۔ اسی وقت جمیل بھیا آ گئے۔ سب چپ کیوں ہیں؟ کل عید ہے بھائی۔ جمیل بھیا نے عالیہ کی طرف دیکھا جو اونگتی ہوئی معلوم ہوئی۔ پٹائی ہوئی ہے، شکیل نے جمیل بھیا کی طرف جھک کر کہا۔ کس کی پٹائی ہوئی ہے؟ ارے کچھ بھی نہیں، وہی چھمی کاشی میں تلسی بوئی کی رٹ لگا رہی تھی، باہر مہمان بیٹھے تھے، تمہارے ابا نے ایک تھپڑ لگا دیا۔ بڑی چچی نے بات کو بالکل ہلکا پھلکا بنا کر کہا اور پھر جلدی سے ایک پان کلے میں ٹھونس لیا۔ مگر آپ نے اسے مارا کیوں؟ آپ اسے سمجھا سکتے تھے، اس کی بدتمیزی کو روک سکتے تھے، مگر مارنا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اپنے خیال کا اظہار کرتی ہے تو آپ چڑھتے کیوں ہیں؟ جب آپ لوگوں کو نظریے کی آزادی نہیں دیتے تو اپنا ملک کس طرح آزاد کرائیں گے؟ اور اگر آپ کا ملک آزاد بھی ہو گیا تو اس آزادی کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ جمیل بھیا نے بڑے جوش سے ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ ڈالا۔ صاحبزادے، تم گھریلو باتوں کو ملکی معاملات سے مت ٹکرایا کرو اور نہ زیادہ قابلیت جھاڑا کرو، تم کچھ نہیں جانتے۔ بڑے چچا نے سخت حقارت سے دیکھ کر پھر آنکھیں موند لی۔ آپ میری قابلیت کی بات نہ کیا کریں، آپ نے تو صرف مجھے پرائمری تک پڑھا کر گلی ڈنڈا کھیلنے کو چھوڑ دیا تھا اور پھر ملک آزاد کرانے لگے تھے، جیسے میں تو آپ کے ملک کا باشندہ ہی نہیں، جیسے مجھے تو اچھی زندگی گزارنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ میں نے بی اے نہیں کیا ہے، لوہے کے چنے چبائے ہیں۔ ذرا آپ یہ تو بتائیں کہ جب آپ کو ایک گھر کا خیال نہیں تو اتنے بڑے ملک کے اتنے بہت سے گھروں کا کس طرح خیال کریں گے؟ یہ بھی خوب رہی کہ ایک گھر کو قربان کر کے دو گھروں کو بچا لوں۔ لاہول ولا، کیا بیتوکی تقریر کر کے دماغ چاٹ رہے ہو؟ میاں آزادی اور قربانی کا مفہوم تمہاری سمجھ سے بالا ہے، بس اپنی شاعری کرو اور داد پاؤ، رگے گل سے بلبل کے پر باندھو اور خوش رہو۔ بڑے چچا نے کروٹ لے لی۔ جی بالکل درست ہے، مگر جمیل بھیا بھلا عالیہ کے سامنے کس طرح ہار مانتے؟ وہ پھر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ بڑی چچی ماتھا پیٹنے لگی۔ ہائے، میں کہتی ہوں کہ اس گھر کا آبا ہی بگڑ گیا ہے۔ حد ہے کہ بیٹے صاحب اپنے باپ سے بحث کر رہے ہیں، خدا کی قسم ایک دن زہر کھا لوں گی۔ بڑی چچی پر رقت طاری ہونے لگی۔ بھائی ٹھیک تو کہتا ہے جمیل، اماں نے جمیل بھیا کی حمایت کی، مگر وہ تو چپ ہو کر بڑی بے بسی سے اپنی لوہے کی کرسی پر جا بیٹھے تھے اور ہاتھ مل مل کر کچھ سوچ رہے تھے۔ دونوں وقت مل رہے ہیں اور یہ لڑائی جھگڑے، اس ملک کے دکھ نے تو سب کچھ تباہ کر دیا۔ کریمن بوا ہر طرف جلی ہوئی لالٹین رکھتی پھر رہی تھی۔ بڑے آئے ہمدردی کرنے والے۔ چھمی چھپاکے سے باہر نکل آئی اور بڑے چچا کے پلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہاں، کاشی میں تلسی بوئی، سب بکریاں چر گئیں، وہ زور سے چیخے۔ لاہول ولا! بڑے چچا بے ساختہ ہنس پڑے۔ قطعی پاگل ہے۔ بڑے چچا کے ہنستے ہی شکیل، اماں، بڑی چچی اور جمیل بھیا بھی ہنسنے لگے۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ چھمی جمیل بھیا کی طرف بڑھی۔ تم ہنسو، تم سے کس نے کہا تھا کہ میری حمایت کرو؟ میں تم جیسوں کو منہ نہیں لگاتی، اب میں ان جیسوں سے محبت کروں گی۔ خام خواہ بی اے کرنے کے لیے میرے سامنے ناک رگڑتے تھے۔ چھمی پھر اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑ گئی، مگر کمرے کی دہلیز پر ہی بیٹھ رہی۔
چند لمحوں کے لیے کیسا سناٹا چھا گیا۔ سب نے جیسے چونک کر جمیل بھیا کی طرف دیکھا۔ سب سے زیادہ گہری نظریں اماں کی تھیں، مگر جمیل بھیا بڑی سنجیدگی سے نظریں جھکائے شکیل کی کتاب کے ورق الٹ رہے تھے، اور اس سناٹے میں بڑے چچا اس طرح کھنکھار رہے تھے جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو۔ آج انہوں نے اپنا 5 روپے کا نوٹ بھی پھاڑ ڈالا۔ مجھے دے دیتی تو میں منٹوں میں اپنے عید کے کپڑے سلوا لیتا۔ اب میں ان کے خط نہیں لے جایا کروں گا۔ شکیل نے نوٹ پھٹنے کی اطلاع کے ساتھ ایک اور انکشاف کر دیا۔ کہاں لے جاتے تھے خط؟ اماں نے گھبرا کر پوچھا۔ تھانے دار کے بیٹے منظور صاحب کو دیتا تھا۔ شکیل نے چھمی کی طرف دیکھ کر بڑی معصومیت سے کہا۔ ارے رے! اماں اور بڑی چچی اس دھماکے سے خائف ہو کر رہ گئیں۔ سب خاموش تھے، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھ رہا تھا۔ کتنی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ چھمی اٹھی اور بڑی بے نیازی سے سب کے احساسات پر درراتی زینے پر ہولی۔ عالیہ نظریں گڑو گڑو کر شکیل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اب بڑے چچا چھمی کا برا حشر کریں گے۔ 11-12 سال کا شکیل اسے پکا پاجی مرد نظر آ رہا تھا۔ بڑے چچا نے کروٹ بدلی تو عالیہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ بڑے چچا چھمی پر حملہ کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، مگر بڑے چچا کروٹ لے کر گم سم پڑے رہے تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ بھائی حد ہے بڑے بھیا۔ اماں نے بفر کر بڑے چچا کی طرف دیکھا۔ کیا پیسے کے ساتھ ساتھ اس گھر کی حیا بھی اڑ گئی؟ پہلے بھی اس خاندان میں کیا کچھ نہیں ہو چکا جو اب چھمی کسر پوری کرے گی؟ مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیجیے، نہ کہ چپ چاپ لیٹے ہیں۔ بڑے چچا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شکیل بیٹھک سے قلم کاغذ لے آؤ، میں ظفر میاں کو خط لکھ دوں، وہ شادی کی اجازت دے دیں تو پھر کوئی لڑکا ڈھونڈ لوں گا۔ شکیل بھاگ کر قلم کاغذ لے آیا اور بڑے چچا خط لکھنے بیٹھ گئے۔ کیا بڑے چچا اپنی بیٹی کی طرح چھمی کو بھی کہیں دھکیل دیں گے؟ عالیہ نے دکھے دکھے جی سے پوچھا، اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ میرا بس چلے تو ہڈیاں توڑ دوں۔ کیا مزے سے چھلاوا اوپر چلی گئی۔ اماں برابر بفرے جا رہی تھی۔ واہ، سب لوگ عید کا چاند دیکھنا تو بھول ہی گئے۔ شکیل ہڑبڑا کر پلنگ سے کودا اور اسی بہانے باہر بھاگ گیا۔ جمیل بھیا اس کی طرف سے بالکل بے خبر بیٹھے تھے۔ دروازہ زور سے کھڑکا۔ نجمہ پھوپھی کا تار تھا، وہ کل صبح پہنچ رہی تھی۔ نجمہ پھوپھی اپنے ڈھیروں سامان کے ساتھ آ گئی۔ وہ صرف بڑی چچی سے گلے ملی اور سب کو نظر انداز کر دیا۔ عالیہ نے اپنے ہوش میں انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ نوچی ہوئی بھویں پہلی تاریخ کے چاند کی طرح تیکھی ہو رہی تھی۔ پٹے بکھرے ہوئے تھے اور میک اپ کے مارے اصلی صورت پہچانی نہ جاتی تھی۔ چھمی سب کچھ بھول گئی تھی اور صبح صبح سنگھار کر کے اپنی اماں مرحومہ کے جہیز کا گلا ہوا جوڑا پہن کر بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نجمہ پھوپھی نے اسے لفٹ نہ دی تھی، مگر وہ تھی کہ ان کے پاس گھسی جا رہی تھی۔ اسے پتا تھا نا کہ اماں اور بڑی چچی نجمہ پھوپھی سے قد رکھتی ہیں۔ جمیل بھیا اپنی لوہی کی کرسی پر خاموش بیٹھے تھے، وہی تو انہیں اسٹیشن لینے گئے تھے۔ بڑے چچا تو صبح ہی صبح نماز کے بعد ادھر ہی سے کہیں چلے گئے تھے۔ نجمہ پھوپھی، گھر میں اور لوگ بھی ہیں، جمیل بھیا نے انہیں یاد دلایا۔ شاید انہیں برا لگا تھا کہ انہوں نے عالیہ اور ان کی اماں سے ایک بات بھی نہ کی تھی۔ دیکھ رہی ہوں بھائی، اتنے لمبے سفر سے تھک گئی ہوں۔ بڑے بھیا کہاں ہیں؟ وہی اپنی سیاست بگھارنے گئے ہوں گے کہیں۔ اور تم عالیہ، کہو کچھ پڑھ رہی ہو کہ نہیں؟ جی ایف اے کا امتحان دینے والی ہوں، عالیہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ خوب خوب۔ نجمہ پھوپھی کے چہرے پر سخت ناگواری کے آثار تھے۔ اور تم جمیل میاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جمیل بھیا سے پوچھا۔ بس بی اے کر کے بیٹھ رہا ہوں، جمیل بھیا نے جواب دیا۔ واہ، صرف بی اے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی جاہل ہی رہ جاتا ہے۔ تھوڑی تعلیم خطرناک ہوتی ہے، کرنا ہے تو ایم اے بی ٹی کرو۔ اب مجھے دیکھو، جس کالج میں جاؤں ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہوں، مگر ایم اے بھی کرو تو انگلش میں۔ اردو ایم اے تو ہر جاہل کر سکتا ہے۔ درست ہے، میں بھی انگریزی ہی میں ایم اے کر لوں گا کبھی۔ مظہر بھیا نے بھی جیل جا کر جانے کون سا تیر مار لیا۔ بس حد ہے بھائی، کوئی خط وط بھی آیا کہ نہیں؟ یا شرمندگی کے مارے چپ ہیں؟ مجھے تو ایک خط بھی نہ لکھا۔ نجمہ پھوپھی اماں سے مخاطب تھی، مگر اماں اس طرح پان بناتی رہیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ عالیہ کا جی کوڑ گیا، یعنی کہ ابا کی بہن بھی انہیں مجرم سمجھتی ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ نجمہ پھوپھی کی زبان کاٹ لے۔ اچھا ہی ہوا جو اماں نے ان کی بات کا جواب نہ دیا۔ ارے بھائی چھمی، تم نے بھی کچھ پڑھا لکھا یا نہیں؟ چھمی کے انتہائی عشق کے اظہار پر انہوں نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ چھمی نے شرما کر سر جھکا لیا۔ جہالت کے احساس سے وہ سخت شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ اب تو یہی نوکری کرنی ہے، اس لیے بس کل سے چھمی کو پڑھانا شروع کر دوں گی۔ ہے بیچاری جاہل ہی رہ گئی اور کسی نے توجہ نہ دی۔ اس خاندان کی یہی تو بد نصیبی ہے کہ کوئی لڑکی پڑھی لکھی نہ نکلی۔ نجمہ پھوپھی نے عالیہ کو بھی جاہلوں میں شمار کر لیا۔
تو اب چھمی تم میری تولیہ صابن وغیرہ غسل خانے میں تو رکھاؤ، ذرا ہاتھ منہ دھو کر عید منانے کی سوچوں۔ نجمہ پھوپھی اٹھی تو چھمی پاجامے کی گوٹ سے الجھتی غسل خانے کی طرف بھاگی۔ آج بن ٹھن کر اس نے جمیل بھیا کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ان کی طرف نہ دیکھا، جیسے ظاہر کر رہی ہو کہ یہ سنگھار تمہارے لیے نہیں، منظور کے لیے ہے۔ کریمن بوا نے نجمہ پھوپھی کے لیے چائے بنا کر بڑے سلیقے سے تخت پر لگا دی اور پھر سوئیاں پکانے میں منہمک ہو گئیں۔ عید میں منوں کے حساب سے سوئیاں پکتی تھیں، مگر اب تو وہ دن نہیں رہ گئے۔ اللہ بڑے میاں کو عقل دے، سب لٹا بیٹھے۔ دو سیر سوئیوں کا زردہ پکاتے ہوئے کریمن بوا بڑبڑا رہی تھی۔ بڑی چچی بولی، تم بھی کپڑے بدل لو عالیہ میری بچی، پھر محلے والیاں آنے جانے لگیں گی تو دیکھ کر کیا کہیں گی، تم نے نئے کپڑے بھی تو نہیں سیے۔ فرصت ہی نہیں ملی بڑی چچی، اس نے آہستہ سے کہا۔ جمیل بھیا اسے بڑی شاکی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں ابھی کپڑے بدل لوں گی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نجمہ پھوپھی غسل خانے سے آ کر چائے پینے بیٹھ گئی تھی۔ زینوں پر چڑھتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا کہ شکیل پان کھائے اور گلے میں ہار ڈالے گھر میں داخل ہو رہا تھا، مگر سامنے ہی جمیل بھیا کو دیکھ کر اس نے ہار گلے سے نوچ کر مٹھی میں چھپا لیے۔ کپڑے تبدیل کر کے عالیہ اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ جیل میں ابا کی عید کس طرح آئی ہوگی، اس کا جی دکھ رہا تھا۔ مجھ سے عید نہیں ملوگی عالیہ؟ جمیل بھیا بھی اوپر آ گئے۔ گلی میں بچوں اور سودے والوں نے کتنا ادھم ڈھا رکھا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ بھیڑ دیے۔ پھر کیا عید نہ ملوگی؟ آج کے دن تو دشمن بھی دشمن سے مل لیتا ہے، پھر میں دشمن تو نہیں؟ میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ کچھ نہ سمجھنا تو انتہائی حد تک کی بات ہے۔ خدا کے لیے جمیل بھیا، یہ ٹیڑھی میڑھی باتیں مت کیجیے۔ اچھے بھلے انسان بن جائیے۔ مجھے محبت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جو مرد عورت ایک دوسرے کو محبت کے دھوکے دیتے رہتے ہیں، اس سے مجھے سخت چڑ ہے۔ کیا ابا کی لائبریری سے اس موضوع پر کوئی کتاب مل گئی ہے؟ جمیل بھیا نے بڑے طنز سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اسی لائبریری سے مل گئی تھی جس کی کنجی آپ کو نہیں دی جاتی۔ وہ زور سے ہنسی۔ جمیل بھیا ایک دم سنجیدہ ہو رہے تھے۔ عالیہ، تم مجھے جتنا ٹھکرا رہی ہو اتنا ہی تم سے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں دنیا میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ جمیل بھیا کا منہ تمتما گیا، ان کی آنکھوں سے دکھ چھلکا پڑتا۔ عالیہ نے سر جھکا دیا۔ اس وقت اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اسے جمیل بھیا کی نظروں سے پناہ نہ ملی تو جانے کیا ہو جائے گا۔ اگر میں کسی اور سے محبت کروں تو آپ کہیے گا سب جھوٹ، عورت مرد سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ روایت کے مطابق پیدا بھی مرد کی پسلی سے ہی ہوئی ہے۔ جمیل بھیا جوش میں آ گئے۔ اچھا، اب میں سمجھی۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ یہ مرد اسی لیے تو عورت کو فریب دیتا ہے کہ اسے حضرت آدم کی پسلی کا درد یاد آتا ہوگا۔ جمیل بھیا بھی اس کے ساتھ بے ساختہ ہنس پڑے، مگر پھر سنجیدہ ہو گئے۔ تم میری ہو عالیہ، میں سچ کہتا ہوں کہ میں زندگی میں سب کچھ کروں گا۔ میں صفدر نہیں ہوں جس نے تہمینہ کو ختم کر دیا۔ پھر وہ جیسے سرگوشی کرنے لگے۔ صفدر بمبئی میں ہے، وہ کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہے، آج کل جیل میں ہے۔ عالیہ ذرا دیر کو بالکل چپ ہو گئی۔ وہ خالی خالی نظروں سے جمیل بھیا کا منہ تک رہی تھی۔ بیتی ہوئی باتیں کس تیزی سے انسان کے دماغ پر جھپٹ پڑتی ہیں۔ عالیہ، میں اپنی ساری زندگی تمہارے لیے وقف کر دوں گا۔ یقین کرو عالیہ کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، لیکن اگر تم نے زندگی کے سفر میں میرا ساتھ نہ دیا تو میں تھک جاؤں گا، میں تو کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ اس نے غور سے جمیل بھیا کی طرف دیکھا۔ ہے، کیسی سڑی بسی باتیں ہیں، وہی باتیں جو آپا تہمینہ کہانیوں میں پڑھ پڑھ کر مر گئیں۔ یہ عاشق حضرات کس قدر کٹنی صفت ہوتے ہیں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ بھیا کی آنکھوں کی گہرائی سے کیسا عجیب سا لگتا۔ تو پھر جمیل بھیا، آپ آج ہی تھک جائیے، چائے وغیرہ کا انتظام کراؤں؟ وہ زور سے ہنسی۔ بات مذاق میں اڑ جائے تو شاید جان چھوٹے، مگر جمیل بھیا پر تو سنجیدگی کا بھوت نازل تھا۔ دیکھو عالیہ، وہ اس کی طرف جھپٹے اور پھر جم کر کھڑے ہو گئے۔ یہ لیجیے اپنا خط، مسلم لیگ کے دفتر کانپور سے آیا ہے، میں نے بڑی چچی کی نظریں بچا کر اڑا لیا ہے۔ ارے ہاں، خام خواہ بیچاری بڑی چچی، اس صدمے سے بھی دو چار ہوتی۔ عالیہ نے کاپی کے بیچ سے لفافہ نکال کر اس طرح جمیل کے ہاتھ میں ٹکا دیا جیسے کہ بات ختم ہو گئی ہو۔ جمیل بھیا مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ جس بات کو اتنے دنوں سے چھپائے تھے وہ درا کر سامنے آ گئی تھی۔ اچھا بھائی، عید مبارک ہو، اماں سے خط کا ذکر نہ کرنا۔ وہ جلدی سے چلے گئے۔ چھمی نجمہ پھوپھی کا بستر بند کھینچ کر اوپر بڑے کمرے میں لا رہی تھی، اور اس مشقت میں اس کی اماں مرحومہ کے بری کے جوڑے کی گوٹ پھٹ گئی تھی۔ چھمی، نجمہ پھوپھی تمہاری اس محبت کی کیا قدر کریں گی؟ تم مجھ سے کیوں روٹھ گئیں؟ عالیہ نے بڑے پیار سے چھمی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔
عیدگاہ سے واپس آتے ہوئے بچے گلی میں بڑے زور سے ادھم مچا رہے تھے۔ کریمن بوا، منجلی بھابھی اور بڑی بھابھی کو میرا سلام کہو اور عید مبارک بھی۔ سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے عالیہ نے اسرار میاں کا خوشی سے لرزتا ہوا پیغام سنا۔ ایسا جی چاہا کہ آج تو وہ بھی اسرار میاں کو سلام کر لے۔ عید کا دن ہے آخر، صبر کرو، تم کو بھی سوئیاں بھجوا دوں گی۔ کریمن بوا نے اس طرح جواب دیا جیسے مذاق اڑا رہی ہوں۔ نجمہ پھوپھی کریمن بوا کو تہواری کا 1 روپیہ دے رہی تھی۔ انہوں نے عالیہ کی طرف دیکھا تو وہ الٹے پیروں اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اتوار کا دن تھا۔ چائے پینے کے بعد بڑے چچا بیٹھک میں جانے کے بجائے اپنے بستر پر لیٹ گئے، کچھ بجھے بجھے سے نظر آ رہے تھے۔ عالیہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ بڑے چچا کو اس طرح دیکھ کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ ہے بیچارے بڑے چچا، کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر بڑی چچی اس گھر میں نہ ہوتی تو سب انہیں بھون کھاتے۔ جو اٹھتا ہے اپنی تکلیفوں کا رونا روتا ہے، کوئی ان کی تکلیفوں کو نہیں پوچھتا، اور یہ ہے کہ سب کچھ سہے جاتے ہیں۔ اپنی سگی بہن کس طرح شرمندہ کرتی ہے، صرف اس لیے کہ اپنے کھانے کے روپے دینا پڑتے ہیں۔ وہ یہ بھول گئیں کہ کبھی بڑے چچا کے روپوں سے ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ پڑھائی کا کیا حال ہے بٹیا؟ ٹھیک ہے بڑے چچا، آپ کی طبیعت تو خراب نہیں؟ وہ بھرے بھرے جی سے بولتی چلی گئی۔ آپ اپنی صحت کی ذرا فکر نہیں کرتے۔ آپ کتنے کمزور ہو رہے ہیں۔ انسان کچھ اپنے لیے بھی تو کرتا ہے۔ بٹیا میں تو ٹھیک ہوں۔ بڑے چچا حیران ہو کر عالیہ کا منہ تک رہے تھے۔ ارے کیا کوئی میری فکر کرنے والا بھی ہے؟ کیا کسی کو مجھ سے بھی ہمدردی ہو سکتی ہے؟ میں تو اس گھر کا بھوت ہوں جو سب کچھ کھا گیا۔ بڑے چچا کی آنکھوں میں اس نے دکھ کی وہ مدھم سی تحریر پڑھ لی جسے چھپانے کے لیے وہ خام خواہ ہنس رہے تھے۔ واہ ری پگلی، مجھے آرام کی کیا ضرورت ہے؟ ہٹا کٹا ہوں، خام خواہ فکر کرتی ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ میری لائبریری سے کتابیں پڑھتی ہو کہ نہیں؟ پڑھتی تھی بڑے چچا، مگر اب امتحان سر پر ہے نا، اس لیے سب چھوڑ بیٹھی ہوں۔ تمہارے جیسے ذہن کی لڑکی کے لیے یہ کتابیں پڑھنا ضروری ہے۔ بڑے چچا جب خوش ہوتے تو اپنی لائبریری کی کتابیں پڑھنے کی نصیحت شروع کر دیتے۔